अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह क़यामा आयत नंबर 1 और 2 पे आज मुताला है, और आज सूरह क़यामा की ये शुरू की आयतें हैं। तो उससे पहले सूरह क़यामा के बारे में हल्की सी बात करके इंशाअल्लाह फिर इन आयतों का मुताला हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस सूरह का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अल क़यामा यानी वो क़यामत का दिन। इसी को वो यही इस सूरह का नाम है, और यही इस सूरह का उन्वान भी है, यानी जो सब्जेक्ट है इस सूरह का वो यही है। इस सूरह में वो क़यामत के दिन की ही बात की गई है, और क़यामत के दिन की जो तफसीलात है उसको बताया गया है। जो क़यामत के ऊपर लोगों के एतराज़ात हैं उसका अल्लाह ताला ने इस सूरह में जवाब दिया है। और इसके उतरने के जो ज़माना है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो शुरुआती दौर की ये सूरह है। इसी सूरह की आयत नंबर 15 से लेके जो 20 आयत नंबर 15 से वो निशानदेही करती है कि ये उस टाइम की सूरह है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होने का स्टार्टिंग पीरियड था। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को जो जिब्रील अलैहिस्सलाम बताया करते थे उसको जल्दी जल्दी याद किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको इस बात से रोका कि इसको पढ़वा देना, इसको याद करा देना और इसको समझा देना हमारे जिम्मे है। तो आप बेफिक्र होकर सिर्फ सुना करें, आप अपनी वो जबान को हरकत ना दिया करें। तो इससे हमें चलता है ये स्टार्टिंग दौर की सूरह है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का आगाज हुआ था। और ये मक्की सूरह है। मक्की और मदनी सूरह में थोड़ा अंतर है। एक अंतर तो इस लिहाज से, जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरह है, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरह है। और दूसरा अंतर इस लिहाज से कि जो मक्की सूरह है उसमें भी जो स्टार्टिंग की सूरह है अल्लाह ताला ने बड़े ही जामे लफ्ज में पूरी पूरी बात कह दी, यानी छोटे छोटे अल्फाज में अल्लाह ताला ने पूरी पूरी बात खोल दी। इनका ताल्लुक एक बीज और पेड़ का सा है। जैसे एक बीज होता है ना, स्टार्टिंग में उसको हम वो जमीन में डालते हैं, फिर पानी देते हैं, और उसी बीज में से एक दरख्त निकलता है, एक पेड़ निकलता है। वो कितना बड़ा हो जाता है, उसकी कितनी शाखें, कितनी ब्रांचेस उसकी वो खुल जाती हैं, उसके ऊपर कलियां आती हैं, उसके ऊपर पत्ते आते हैं, और बेहतरीन वो हमारे सामने एक एक दरख्त वो बन जाता है। ऐसे ही ये जो मक्का के स्टार्टिंग दौर की सूरह है ये ऐसे ही है। इनकी मिसाल एक बीज की सी है, यानी ये गुठली की सी है। और ये फिर अल्लाह ताला ने बाद में इनको खोला, इनकी ब्रांचेस खोली, इनके ऊपर से इनके ऊपर पत्ते निकाले, यानी इनको डिटेल किया। तो ये मदनी और मक्की सूरह का ये थोड़ा डिफरेंस था। तो यही सूरह अल क़यामा है। तो अल्लाह ताला ने बड़े ही मतलब कि जामे लफ्ज वो लफ्जों में इस कयामत का जिक्र किया है। छोटी छोटी आयतें हैं इस सूरह में, 40 आयतें हैं हमारे सामने रखी जाएंगी, तो बड़ी छोटी छोटी आयतें हैं। और अल्लाह ताला ने काफी बड़ी बड़ी उसमें बात वो कह दी है। उसकी जो ब्रांचेस हैं वो आगे की सूरह में जाकर वो खुलती हैं। इस सूरह में असल में जो दिया गया है वो इनकार करने वालों को जवाब दिया गया है। इनकार वो किस चीज का? आखिरत का और कयामत के दिन का। जो लोग इनकार करते थे उनको असल अल्लाह ताला ने इस सूरह में जवाब दिया है। उनके जो एतराज थे कयामत के दिन पर, उसका मजबूत दलीलों के साथ अल्लाह ताला ने वो जवाब दिया, और कहा है कि ये कयामत का आना पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है, और ये आकर भी रहेगी। ये तीनों ही बातें अल्लाह ताला ने इस सूरह में इंसान को बताई हैं। और ये बात भी बता दी कि जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं, यानी कयामत का इनकार करते हैं, मरने के बाद एक दूसरी जिंदगी है, ये दुनिया का निज़ाम हमेशा रहने की जगह नहीं है, एक दिन आएगा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो लोग इस चीज का इनकार करते हैं तो उनको बताया गया है कि इनका इनकार करना असल में अक्ल की बुनियाद पर नहीं है, यानी इनके पास कोई लॉजिकल दलील मौजूद नहीं है कि आखिरत का या कयामत का इनकार करते हैं। असल में इनके इनकार की वजह जो अल्लाह ताला ने बताई है वो है इनके नफसानी जो ख्वाहिशात हैं उसकी पैरवी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल, ये है। जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा, ये है इनके आखिरत के इनकार की वजह। क्योंकि अगर ये आखिरत को मान ले, कयामत को मान ले, तो फिर ये नहीं कह सकते मेरा जिस्म मेरी मर्जी। फिर ये कहेंगे मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। माई लाइफ माई रूल नहीं कहेंगे, ये अल्लाह रूल कहेंगे। तो ये है। क्योंकि फिर इंसान अगर कयामत को मानेगा, आखिरत को मानेगा, आखिरत में अगर पूछगछ होगी इस चीज का अगर वो इकरार कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको इस दुनिया में अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आखिरत है, मरने के बाद अगर मुझे उठना है तो वहां मुझसे हिसाब किताब लिया जाएगा, वहां की जिंदगी के लिए मैं क्या तैयार कर रहा हूँ
وہ ایک ایک قدم بڑا فوک فوک کر رکھے گا. اس لیے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اپنی جو لائف چل رہی ہوتی ہے ان کی، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. جو گناہوں کی وہ لائف ہے، جو عیاشی وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں، جو جو ظلم اور جاتی وہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس چیز کو ہی ختم کرو سرے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جس وقت کا تم انکار کر رہے ہو نا، جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو، وہ آ کر رہے گی اور تمہارے سامنے لا کر وہ رکھ بھی دے، وہ رکھ دی جائے گی. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیفینیٹ وہ طور پر بتا دیا گیا، اور پھر بتایا ہے کہ تمہارا جو نامہ اعمال ہے، جو تم دنیا میں کر رہے ہو، وہ ریکارڈ ہم محفوظ کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ آخرت میں تمہیں ہم دکھا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ کا ریکارڈ رکھنے کی، آپ کو نمایاں مال دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہر انسان خود جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے. جب ایگزام ہال سے ایک اسٹوڈینٹ جب باہر آتے ہیں نا، تو ان کے فیس کے ایکسپریشن ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کا ایگزام کیسا گیا. وہ کچھ چہرے تو اس ایگزامینیشن ہال سے نکلتے ہوئے آپ دیکھیں گے اداس ہوں گے، بڑی اداسی ان کے چہرے پہ چھائی ہوئی ہوگی، اور کچھ چہرے بڑے رونق ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. تو یہ ایسی آخرت میں ہوگا. جو لوگ، جن لوگوں نے دنیا اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا ہوگا، وہ تو آخرت میں ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ زندگی نہیں گزار کر گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو انہوں نے نہیں مانا ہوگا، نہیں ان پر عمل کیا ہوگا، ان کے چہرے اس دن اداس ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی بھاری غلطی وہ کر دی ہے. تو ایک قیامت کے دن پہ یہ بڑی جامع اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے، اور اسٹارٹنگ میں ہی، وحی کے آغاز میں ہی اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تاکہ جو اعتراض ہیں مشرکین مکہ کے، انکار کرنے والوں کے، ان اعتراض کا اللہ تعالیٰ وہ جواب دے. تو یہ بڑی ایک جامع اور مضبوط سورہ ہے. انشاءاللہ اس کو جب ہم پوری وہ پڑھیں گے تو ہمارا بھی ایمان آخرت پہ انشاءاللہ بڑھے گا ضرور. کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے، ہم مانتے ہیں آخرت ہے، لیکن ہمارا وہ ایمان اور بوسٹ ہوگا. ہم پھر ایسے مانیں گے کہ یہ آخرت بالکل یقینی طور پر آنے والی ہے. تو پھر ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ اسی آخرت کے اکارڈنگ کریں گے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. اصل یہ چیز دیکھی جائے گی. تو آیت نمبر 1 سے اس میں ہم شروعات کرتے ہیں. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ، پہلے جو اسٹارٹنگ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لا سے کی ہے. لا، اقسم بی یوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تو اللہ تعالیٰ نے لا سے اس آیت کی اسٹارٹنگ کی ہے. لا یقسم بی یوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اچھا، جب یہ بڑا عجیب کلام ہے کہ اسٹارٹنگ، وہ سورہ کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سینٹینس نہیں سے آغاز کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی دماغ میں آنے والی بات نہیں ہوئی کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہ تو بڑا عجیب سا جملہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. تو اسٹارٹنگ میں اس میں لا کیوں لایا گیا ہے، نہیں کیوں لایا گیا؟ وہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں، یعنی نہیں، یعنی بیک گراؤنڈ میں کوئی بات چل رہی ہے، پہلے اس بات کا رد کیا گیا اور پھر اپنی بات رکھی گئی ہے. اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی ایک گروپ ڈسکشن ہو رہا ہے، وہاں پر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان جھوٹا ہے، یا ڈسکشن یہ چل رہا ہے وہ انسان سچا ہے. وہ کچھ بھی ڈسکشن چل سکتا ہے، یا وہ انسان ہاں بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے. تو اگر کوئی تھرڈ انسان آگا جو اس انسان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں، پہلے ان کی بات کا رد کرے گا، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ انسان تو سچا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ انسان وہ سچا ہے، اللہ کی قسم وہ انسان سچا ہے. تو پہلے ان کی بات کا رد کیا جائے گا اور پھر اپنی بات رکھی جائے گی. تو جو پس منظر ہے اس کا، اس میں یہی ہے کہ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کر رہے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا وہ انکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں جو شروعات کی ہے وہ نہیں سے کی ہے. لا، یعنی نہیں، تمہاری یہ بات غلط ہے.
میں कसम खाता हूँ कयामत के दिन की। तो ये हमने समझा कि ला यहाँ पहले क्यों आया है। अल्लाह ताला ने पहले उन बातों का रद्द किया है जो बातें वहां चल रही थी आखिरत के ऊपर, कयामत के ऊपर, उन बातों का इनकार किया है। और फिर अल्लाह ताला ने वो कसम खाई है, ला उक्सिमु बी यौमिल कियामा, मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की। तो कयामत क्या है? एक वर्ड हमारे सामने आया कयामत। अगर हमें ये वर्ड ही नहीं पता तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह ताला ने वो कसम किस चीज की खाई है। तो कयामत ये है कि एक दिन, ये जो मौजूदा दुनिया का निजाम है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। एक दिन ये धर्म भरम कर दिया जाएगा, ये तोड़ फोड़ दिया जाएगा, ये खत्म कर दिया जाएगा। वो है कयामत। यानी एक दिन जब सूर फूका जाएगा, उसकी हदीसों में डिटेल मिलती है कि जब पहला सूर फूका जाएगा तो पूरी दुनिया का निजाम, पूरा यूनिवर्स, अल्लाह ताला सबको खत्म कर देगा, सिवाय अल्लाह ताला का अर्श रहेगा। उसके अलावा सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। और फिर उस मुद्दत में अल्लाह ताला ऐलान करेगा, आज कहाँ है वो बादशाह जो दुनिया में खुद को बादशाह वो कहलाते थे। आज कहाँ है वो दुनिया के मालिक, आज कहाँ है वो झूठे खुदा। तो अल्लाह ताला वहां फिर बादशाही का इनकार करेगा और फिर अल्लाह ताला दोबारा सूर फूकने का फरिश्ते को हुक्म देगा और वो सूर दोबारा से फूका जाएगा। तो फिर मैदान महशर एक कायम होगा जहां इंसानों को अपना हिसाब किताब देना है। और जो इंसान इस दुनिया में मर कर मिट्टी हो चुके हैं, या कब्रों में जा चुके हैं, या कोई जलकर राख हो चुका है, या कोई पानी में डूब कर मर गया, उसको उसको किसी ने खा लिया, मछली ने खा लिया या किसी को शेर ने खा लिया, तो उनके जिस्म जहां जहां होंगे, जिसी वो जिस भी फॉर्म में होंगे, होंगे तो इसी दुनिया में, होंगे तो इसी मिट्टी में ही, अल्लाह ताला उन सबको फिर से इकट्ठा कर देगा और हर इंसान को जोड़कर दुरुस्त कर देगा। और मैदान महशर की तरफ सब इंसान जाएंगे, अल्लाह ताला के हुजूर उनको जाकर ठहरना है और फिर वहां जवाबदेही देनी है। यह है कयामत। यानी ये दुनिया का निजाम, इसको हमेशा रहने की जगह नहीं समझना है। ये दुनिया भी खत्म होनी है। और इंसान तो एक हकीकत ऐसी है कि इंसान को तो मौत आनी ही आनी है। कोई भी इंसान हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा गया है। यहाँ तक कि अंबिया इकराम भी हमेशा रहने के लिए नहीं भेजे गए थे। उन्होंने भी मौत का मजा चखा है। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो ये तो एक हकीकत है। इस हकीकत का डिनाई तो खुद आखिरत का इनकार करने वाले भी नहीं करते। वो भी ये नहीं कहते कि हमें मरना नहीं है। जो काफिर हैं वो भी ये नहीं कहते हमें मरना नहीं है। जो हिंदू हैं वो भी नहीं कहते हमें मरना नहीं है। सब इस हकीकत को मानते हैं कि मरना है। जो डिनाई करते हैं वो आखिरत का डिनाई करते हैं, वो कयामत का डिनाई करते हैं, उस चीज का इनकार करते हैं कि कयामत नहीं आने वाली। तो अल्लाह ताला इसमें दलीलों के साथ बात समझाएगा कि कयामत क्यों आएगी और उसका आना क्यों पॉसिबल है। और जब कयामत आएगी यानी दुनिया का निजाम खत्म कर दिया जाएगा, फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, सब इंसानों को अल्लाह ताला वो जिस्म उनके जोड़कर, उनकी पोर पोर हड्डी हड्डी अल्लाह ताला जोड़कर अपने अपने हुजूर पेश करेगा और सब इंसानों को उसी के सामने जाकर ठहरना है। और फिर अल्लाह ताला अपने सामने से एक एक इंसान का हिसाब किताब लेगा और अपने सामने से उनके कदम हटने भी नहीं देगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे दें। जब तक इंसान 5 सवालों के जवाब ना दे दे। सुनन तिरमिजी में वो हदीस हमें मिलती है 2416 नंबर पे, कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि आदमी का पाँव वो कयामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेगा यहाँ तक कि उससे 5 चीजों के बारे में ना पूछ लिया जाए। यानी आदमी अपने पैर भी नहीं हटा सकता अल्लाह के पास से। यानी वो अपनी मर्जी से अपने कदम दूसरी साइड भी नहीं कर सकता, रिलैक्स होकर बैठ भी नहीं सकता, लेट भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। सीधे खड़े होना है एक मुजरिम की तरह अपने रब के सामने। और वो जब तक नहीं हट सकता जब तक अल्लाह ताला उससे 5 सवालों के जवाब ना मांग ले। जवाबदेही होनी है वहां पर। वो 5 वो सवाल बड़े अहम है। पूरी जिंदगी का हमारा मकसद वही है। उन सवालों की हमें तैयारी इस दुनिया में करनी है। यही कयामत के दिन होगा। इसी चीज का हमें ईमान लाना है। तभी हमारे अमाल बेहतर होंगे। तभी हम कुरान के हिसाब से चलेंगे जब हमें कयामत का हमें पूरी तरह
ایمان ہوگا, یقین ہوگا, تبھی ہم بہتر زندگی وہ گزاریں گے. تو وہ 5 سوال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ آدمی سے جو پہلا کوشچن کرے گا وہ یہ ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے عمر کہاں گزاری, اس کو کہاں خرچ کیا, اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا, یہ بتائیں. پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اس میں سے جو شروع کے 12-13 سال ہیں, جب تک بچہ نابالغ ہے تب تک کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن جب وہ بالغ ہو چکا ہے, اس کے بعد سے اس نے جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, اس کے بعد سے ایک ایک چیز کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. وہاں آپ تصور کریں, اللہ تعالیٰ نے صرف, اگر انسان ہے, انسان خطا کار ہے, انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں, اور وہ کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا انسان سے کہ یہ گناہ کیوں کیا, اس ٹائم پہ آپ نے بد نگاہی کیوں کی, اس ٹائم پہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا, اس کیوں کا جواب نہیں دیا جائے گا انسان سے. کیوں بولا, کیا ریزن دیں گے آپ اس کے پیچھے, کیا ہے ریزن آپ کے پاس؟ آپ نے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا, آپ نے قرآن کے پیغام کو آگے کیوں نہیں پہنچایا, اس ٹائم اللہ تعالیٰ آپ سے کیوں پوچھ لیں گے نا, تو اس انسان کا خیر نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہ پوچھے, بس اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہ پوچھے. اگر اس نے کیوں پوچھ لیا تو وہ پھنس گیا, وہ گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کیوں کر دیا, کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ہے کہ اس نے زندگی کہاں گزاری, پوری بلوغت سے بعد سے لے کے جتنی بھی زندگی ملی ہے, ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے. اس کے بعد دوسرا کوشچن اللہ تعالیٰ کرے گا, جب تک ابن آدم کے وہ قدم بھی نہیں ہٹنے دے گا, کہ اپنی جوانی کہاں گزاری, ہم نے تمہیں جوانی دی تھی, وہ کہاں خرچ کیا آپ نے. انسان ہوتا ہے بلوغت کے بعد, اس کو عقل اور وہ سمجھ دھیرے دھیرے آتی ہے, اور ایک بڑھاپا ہے, کہ بڑھاپے میں انسان ویسے ہی کمزور وہ ہو جاتا ہے, وہ بہت سے کام وہ کر نہیں سکتا, بہت سے خیر کے کام وہ نہیں کر سکتا, اس کے پاس طاقت, وہ بیمار رہنے لگتا ہے, وہ طاقت نہیں بچتی ہے. ٹھیک ہے, تو کافی مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اسٹارٹنگ میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے, اس کے بعد بھی اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے پراپر طریقے سے وہ چیزوں کو سمجھنے میں, اور اچھی طرح اپنی صلاحیتوں کا یوز کرنے کے لیے. تو جو بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے, یعنی جو جوانی ہے, یہ آپ کا کریم ٹائم ہے. یہ ٹائم ایسا ہے, آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ بڑھاپے کی زندگی کا ایکسکیوز دے لیں گے, اللہ تعالیٰ بڑا بیمار رہتا تھا, چرپائی پہ میں پڑا رہتا تھا, بڑے ایکسکیوز دے لیں گے. جوانی میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس, جوانی میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں, ایک بات نوٹ کرنے کی یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا کوشچن کیا تھا, زندگی کہاں گزاری, تو زندگی میں تو جوانی بھی آ گئی. جوانی زندگی سے باہر تو نہیں ہے, زندگی کا ہی تو پارٹ ہے. یعنی یہ جوانی جو ہمیں ملی ہے, اس کا ہمیں حساب کتاب 2 بار دینا ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی نعمت لے کر ہم بیٹھے ہیں. اس جوانی کا حساب آپ کو 2 بار دینا ہے. پہلی بار زندگی کہاں گزاری, پہلے کوشچن میں بھی جوانی کا آپ کو آنسر دینا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کو اسپیشل پروٹوکول دے دیا کہ جوانی کہاں گزاری, صرف یہ جو آپ کا بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے, یہ بتائیں آپ ہمیں. جب ہم نے آپ کو طاقت دی تھی, ہم نے آپ کو توانائی دی تھی, آپ کچھ بھی کر سکتے تھے, آپ نے کیا بھی ہے دنیا بنانے کے لیے اپنا, آپ دنیا کے پیچھے بھاگے بھی ہیں, یہ جوانی کہاں گزاری. جو لوگ کہتے ہیں نا ابھی دنیا بنانے میں لگے رہو, اور بڑھاپے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری جوانی وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, عیاشی میں, گناہوں کی زندگی میں. اور جب وہ 50 یا 55 یا 60 وہ کراس کر جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, 5 ٹائم کے نمازی بن جاتے ہیں, پہلی صف میں وہ جا کر بیٹھنے لگتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہ اب تو ہم نے جو مزے لینے تھے لے لیے, اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو. تو وہ یہ جو کوشچن ہے, اس کا جواب کیسے دیں گے, جوانی کہاں گزاری. اللہ تعالیٰ جوانی تو عیاشی میں گزاری. اور جوانی انسان کے پاس ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے نیو نیو اگر کسی کے پاس کار ہو نا, وہ ایکسیلیٹر پہ اگر پاؤں رکھے تو وہ ایک دم سے ہی مطلب بھاگتی ہے, بوم, وہ ایک دم سے ہی ریس پکڑتی ہے, وہ ٹائم نہیں لگاتی, مطلب ایک دم سے ہی اسپیڈ پکڑتی ہے. اگر اس کو کہیں رکنا ہوتا ہے تو ایک دم سے ہی بریک مارتی ہے, وہ ایسے ہی مطلب کہ وہیں رک جاتی ہے. جیسے نیو کار ہوتی ہے, ایسی ہی جوانی ہے.
انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، جوانی میں سب کچھ ہوتا ہے انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتیں ہوتی ہیں اس کے پاس۔ اب اس میں اگر وہ گناہوں کی زندگی وہ جینا چاہتا ہے تو بڑی تیز اسپیڈ سے وہ جی سکتا ہے، وہ سارے گناہ کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہ کر پائے، لیکن جوانی میں وہ سارے گناہ کر سکتا ہے۔ اور جوانی ایسی چیز ہے، اگر وہ گناہ سے رکنا چاہے تو فوراً بریک، جیسے ہم کار کے بریک لگاتے ہیں نا، کار رک جاتی ہے، ایسے ہی وہ اپنی گناہوں کی زندگی پہ ایک دم بریک لگا سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا وہ قیامت کے دن بھی 2 بار اس کا آپ کو حساب کتاب دینا ہے جوانی کا۔ اور اس کے بعد پہلے بندہ ایک کوشچن کا آنسر دے گا، عمر کہاں گزاری، جب تک اپنے قدم بھی نہیں ہٹا سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے۔ دوسرے کوشچن کا جواب دے گا، جوانی کہاں گزاری۔ یہی 2 کوشچن ہیں اتنے تکڑے کہ انہی کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا قیامت کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرا کوشچن انسان سے کرے گا، وہ ہوگا اس کے مال کے بارے میں، کہ وہ اس نے کہاں خرچ کیا، وہ کہاں سے کمایا۔ تیسرا کوشچن ہوگا اس کے مال کے بارے میں، کہ وہ اس نے کہاں سے کمایا، کہ دنیا میں جس مال سے آپ نے عیاشیاں کی ہیں، یا جس مال کو آپ نے کہیں بھی لگایا بھلے ہی جائز کاموں میں ہو، وہ کمایا کہاں سے ہے۔ اصل کوشچن یہ ہے، وہ مال کہیں آپ نے حرام سے تو نہیں کمایا، یہ ہے اصل کوشچن، مال کہاں سے کمایا۔ کیا آج 90% مسلمان جو آج کے ٹائم کے موجود ہیں اس کوشچن کا آنسر دے دیں گے؟ کیا وہ حلال سے مال کما رہا ہے؟ اگر جو مال انہوں نے جھوٹ بول کے کمایا وہ مال حرام کر لیا انہوں نے، جھوٹ کے بنا تو بزنس نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کو کہہ دینا جا کر، جھوٹ کے بنا اللہ تعالیٰ بزنس نہیں چلتے۔ تو نے حرام خوروں کے لیے دنیا رکھی تھی، ایمانداروں کے لیے کہاں رکھی تھی؟ تو نے دنیا ہی غلط بنائی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا جا کر۔ تو مال کہاں سے کمایا، بڑا امپورٹنٹ یہ کوشچن ہے، کہ آپ نے حلال سے کمایا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے مال کماتے ہوئے جھوٹ سے کام لیا تو آپ نے اپنا مال حرام کر لیا میرے بھائی، وہ نہیں کرنا ہے انسان کو۔ آپ نے کسی کا حق مارا، آپ نے کسی کے کہ پیسہ لوٹ لیا، آپ نے کسی کے پیسے ادھار لے کے اس کو واپسی نہیں دیے، وہ بھی تو آپ نے، کہ مال آپ کے پاس آیا نا، وہ بھی مال آپ کے پاس حرام کا ہے، تو وہ آپ کے پاس کیسا آیا مال؟ مال کی ارننگ کہاں سے کیا آپ نے، کہاں سے کمایا؟ اس میں انسان دیکھیں کہ کیا اپنے رب کے حضور ہر انسان پیش ہو کر اس چیز کا جواب دے سکتا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو جس بندے کو یہ تصور ہو کہ مجھے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور وہ کھڑا ہونا ہے اور یہ مجھے جواب دہی دینی ہے پوری زندگی کی میں نے اپنا مال کہاں سے کمایا، تو وہ 1 روپے بھی حرام کا اپنے مال میں شامل کرے گا؟ وہ کرے گا اپنے مال میں 1 روپے بھی شامل؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے کہ مال کہاں خرچ کیا، جو چوتھا کوشچن ابن آدم سے، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ٹھیک ہے اب یہ بتائیں مال آپ نے خرچ کہاں کیا۔ دیکھیں اگر لوجیکل اگر آپ بات دیکھیں کہ تیسرے کوشچن پہ بات ختم ہو جانی چاہیے کہ مال کہاں سے کمایا، اے اللہ تعالیٰ مال حلال سے کمایا، 100% حلال سے کمایا، میرے مال میں ایک روپے بھی حرام کا نہیں ہے، بات ختم، دیٹس اٹ۔ نہیں، اب یہ بتا جو یہ مال تیرے پاس آیا اس کو کہاں خرچ کیا، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ مال تو حلال سے کمایا، لیکن اس کو فضول خرچی میں تو نہیں اڑا دیا، اس کو عیاشی میں تو نہیں اڑا دیا، اس کو جوئے میں شراب میں تو نہیں اڑا دیا، اس کو مووی دیکھنے میں تو نہیں اڑا دیا، اس کو نیٹ فلکس کا جو سبسکرپشن ہے وہ لینے میں تو نہیں اڑا دیا، اس کو کلب پارٹی میں تو نہیں اڑا دیا آپ نے، کہاں اڑایا مال؟ اب یہ بتائیں مال کہاں خرچ کیا آپ نے، آپ کا مال کہاں لگا؟ قرآن کہتا ہے آپ کے مال میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے آپ کے مال میں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت اگر 500 روپے کی ہے، آپ کے پاس 1000 روپے آ گئے، تو وہ ایکسٹرا جو 500 روپے آئے اس میں حق ہے کس کا؟ مانگنے والوں کا بھی، جو آپ کے وہ دربار پر ساحل ہیں ان کا بھی حق ہے، اور جو نہیں مانگتے، جو مسکین لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے نہیں مانگتے ان کا بھی حق ہے، ان کو پہچانے، ان کو ڈھونڈیں اور ان کو جا کر وہ پیسہ دیں کہ یہ آپ کا مال تھا ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ انہی کا مال ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کا ہی مال ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ یہ پوچھتے ہیں، اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں،
تو ان سے کہے تو ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اٹھا کر آپ دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو ضرورت سے زیادہ اگر ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ مغالطہ ہے ہمارا, تو مال کہاں خرچ کریں؟ سارے مال کا حساب کتاب دینا ہے آپ کو, بڑا یہاں پہ سخت حساب ہونے والا ہے. اچھا ہم کیا کہیں گے, اے اللہ تعالیٰ 20 لاکھ روپے میرے باپ نے بڑی محنت سے مزدوری کر کے رکشہ چلا کر 20 لاکھ اکٹھے کیے, اس کو میری شادی پہ اڑا دی, یہ کہیں گے؟ وہ کہاں خرچ کیے؟ اللہ تعالیٰ ایک دن کا سلطان بنا تھا میں نے زندگی بھر اپنے پسینے کی کمائی, اپنے محنت کی کمائی میں ایک دن کا سلطان بننے میں اڑا کر آ گیا. میں نے نکاح میں اپنے 25 لاکھ روپے لگائے, یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ایک دن میں سلطان کہلایا, ایک دن میری عزت ہوئی, ایک دن لوگوں نے واہ واہی کری, کھانا کھایا, چلے گئے. تو یہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے کہ مال کہاں خرچ کیا؟ تو فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے. یعنی مال کو آپ کو ایسا نہیں کہ آپ حلال, آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ حلال ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مال وہ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں, نہیں. جتنی ضرورت ہے وہ اب آپ کو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے, باقی ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو لگا دے, کھپا دیں. مستحق ڈھونڈیں, مسکین ڈھونڈیں, ان کا حق ہے اس مال میں, وہ آپ کے پاس ایکسٹرا آ چکا ہے, تو اس مال کو آپ کو وہاں لگانا ہے. ادروائز آخرت میں قیامت کے دن آپ اس سوال سے بچ نہیں پائیں گے. پانچواں کوشچن اور آخری کوشچن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب تک ابن آدم کے وہ قدم ہٹنے نہیں دے گا اپنے سامنے سے. وہ پانچواں کوشچن یہ ہے, وہ اس کے علم کے بارے میں ہوگا, یعنی انسان کو کتنا علم تھا اس کے بارے میں ہوگا, کہ جتنا وہ تجھے علم تھا اس پر عمل کتنا کیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا علم حاصل کتنا کیا, نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جتنا بھی پتا تھا اس پہ عمل کتنا تھا, بس اس چیز کا آنسر دے دے. یہ بات چھوڑ دے میں نے قرآن کی پوری تفسیر پڑھ لی, میں نے احادیث کی بک پڑھ لی, چھوڑ دے اس بات کو. جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا تھا, اللہ تعالیٰ کا کوشچن یہ ہے. یعنی ایک بندے نے اگر کچھ بھی نہیں پڑھا, اس کو یہ بھی پتا ہے نا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, اب یہ بتا پڑھی کیوں نہیں؟ جب تجھے پتا تھا فرض ہے تو پڑھی کیوں نہیں, یہ بتا. ایک بندے کو یہ پتا ہے, قرآن نہیں پڑھا اس نے, قرآن نہیں سمجھا, لیکن یہ پتا ہے شراب حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, کون سی آیت میں کہا مجھے نہیں پتا کون سی میں کہا, لیکن کہا اللہ تعالیٰ نے وہ شراب حرام ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہے گا اس پہ عمل کتنا تھا, اس بات پہ عمل کتنا تھا. تو یعنی جتنا علم تھا اس پہ آپ کا عمل کتنا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا حرام اور حلال کا علم نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ وہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے. بتائیں, آپ مجھے بتائیے کون سے مسلمان کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے, اور اتنا حرام ہے کہ اس کا جو آخری جو درجہ ہے, سود کے 70 وہ درجات ہیں, اس میں سے جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے جنا کرے انسان. سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ نہیں ہے؟ بتائیے کون سے مسلمان کو نہیں پتا؟ بچے بچے کو پتا ہے مسلمان کے, لیکن کیا مسلمان سود کھانا وہ چھوڑ رہا ہے؟ کیا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے؟ کیا وہ ٹرانزیکشن کا حساب کتاب رکھ رہا ہے کہ میرے پاس انٹرسٹ کتنا آیا ہے؟ وہ دھڑلے سے کھا رہا ہے, وہ یو پی آئی اتنے کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو وہ یہ ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہا کہ میں اپنے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھوں لاسٹ 3 منتھ کا, لاسٹ منتھ کا, کہ اس میں کتنا انٹرسٹ آیا ہے, اس انٹرسٹ کو بنا ثواب کی نیت سے میں کسی کو بھی دے دوں. لیکن مسلمان کھا رہا ہے دھڑلے سے. کیا مسلمان اپنے بچوں کی ایف ڈیاں نہیں کرا رہا ہے؟ وہ کیا ہے, سود نہیں ہے؟ کیا مسلمان انشورنس کی طرف نہیں جا رہا ہے؟ کیا مسلمان کریڈٹ کارڈ کا یوز نہیں کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا علم کتنا حاصل کیا, یہ چھوڑیں. آپ بڑے ایکسکیوز دے دیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارا ماحول ایسا نہیں تھا, ہمارے والدین نے یہ بتایا تھا, یا ہمارے سماج نے یہ بتایا تھا. بڑے ایکسکیوز ہیں لوگوں کے پاس میں. تو اللہ تعالیٰ کوشچن ہی الگ انداز میں کرے گا, یہ بتا دے جتنا علم تھا نا, جتنا بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ تجھے علم کتنا تھا, یہ بتا دے اس کا عمل کتنا تھا, بس دیٹس اٹ, ختم. یہ بتا دے جنت پکی. یہ 5 سوال کے جواب دے دے, جنت پکی. جو ان سوالوں میں بچ گیا وہ ہے. تو یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یہ ہے قیامت کا دن.
یہ دنیا کا نظام ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ دھرم بھرم کر دیا جائے گا، یہ توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر دوسری دنیا بنائے گا، سب انسانوں کو زندہ کرے گا، اور ایک ایک انسان کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اس سے پوچھے گا، جو 5 سوال جو پوچھے گا وہ یہی ہے: زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا تھا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب انسان کو دینے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، یعنی نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ قیامت کے دن کی کھائی ہے۔ ابھی ہم نے سمجھا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے وہ کیوں کھاتا ہے؟ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم وہ گواہی کے لیے کھاتا ہے، یعنی یہ چیز اس بات پر گواہ ہے، یہ چیز اس بات پر وہ گواہ ہے، یعنی قیامت کا دن اس بات پر گواہ ہے۔ وہ کون سی بات پر گواہ ہے؟ وہ بات آگے آنے والی ہے، یعنی جس بات کا آپ انکار کر رہے ہو، آخرت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ قیامت کا دن اس بات پر وہ گواہ ہے ہمیشہ کے لیے، یہ گواہی دے رہا ہے۔ یہ یہ گواہی جو قیامت کا دن ہے وہ کیسے دے رہا ہے؟ کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو پوری دنیا ہے، یہ نہ ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ اور انسان کا علم جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، سمے کے ساتھ ساتھ انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کا علم وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بات یقینی اور پکی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی، نہ ہمیشہ سے تھی دنیا اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ علم کے ساتھ انسان پہ یہ بات اور زیادہ بڑھتی، وہ پکی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، دنیا کا ایک آغاز تھا، اس کو تو آج ہم نے فیکٹ کے ذریعے سمجھ لیا نا، ابھی تک تو شک تھا کہ دنیا ہمیشہ سے ہے یا نہیں ہے، یا دنیا ہمیشہ سے تھی، یہ شک تھا نا۔ اب تو پتہ چل گیا نا کہ دنیا کا ایک آغاز ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی، یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو فیکٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے، اور سب مانتے ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ یونیورس کا آغاز کیسے ہوا؟ آج ہم نے جان لیا کہ بگ بینگ کی جو تھیوری ہے اس کے ذریعے ہم نے جانا ہے کہ جو یونیورس کا آغاز ہے وہ ایک سنگولیرٹی سے ہوا، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ایک آغاز پوائنٹ ہے جو ہم بگ بینگ تھیوری کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں۔ وہ تھیوری کچھ یوں کہتی ہے کہ 13.8 بلین سال پہلے کیا ہوا تھا کہ پوری کائنات ایک وہ اسمال پوائنٹ میں تھی، یعنی وہ گیسز کی فارم میں تھی، ایک سنگولیرٹی میں تھی، جس میں وہ ٹائم، اسپیس، میٹر سب کچھ کنڈینس تھا، یعنی اس کے اندر تھا مالیکولز سے، ٹھیک ہے، میٹر کی فارم میں تھا، ایک دھوئیں کی فارم میں۔ قرآن کہتا ہے اس کو وہ کہ سب کچھ دھواں تھا، اور ہم نے کہا کہ وہ زمین اور آسمان وجود میں مطلب کہ آ جاؤ، چاہے تو خود، یا تو ہم لا دیتے ہیں، تو وہ خود ہی آ گئے، یعنی وہ سیپریٹ ہو گئے۔ یہ بگ بینگ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خود ہی وجود میں آ گیا، یعنی وہ اس کو سیپریشن ہم بول سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ اس بات سے ہمیں پتہ چلا، بگ بینگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا ایک آغاز تو ہے نا، کہ جب سب کچھ گیسز فارم میں تھا، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ بات تو ثابت ہوئی۔ اب یہ بات کیسے ثابت ہوگی اس دنیا کا، اس کائنات کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے؟ یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ آپ نے ایک چیز، اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو اینٹروپی آپ نے کی ورڈ سنا ہوگا، اور انجینئرنگ میں نے ہی پڑھا تھا، وہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس، شاید وہ فرسٹ ایئر اور ٹویلتھ میں بھی ہے، لیکن اتنا ڈیپ وہ نہیں پڑھاتے اس میں۔ لیکن انجینئرنگ میں جا کے سیکنڈ لا آف جو تھرمو ڈائنمکس کا جو وہ سیکنڈ لا ہے، وہ کافی ڈیٹیل سے کہ سمجھایا گیا ہے، اور وہی لو یہ پروف کرتا ہے کہ یہ کائنات کی ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، یہ کائنات، یہ پوری دنیا، یہ نظام، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس وہ کہتا کیا ہے؟ یہ بات میں اتنا وہ کانفیڈنٹ کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمک یہ ہے کہ جو سسٹم کے اندر ایک سسٹم، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل ایک کمرہ ہے، اس کو سسٹم انہوں نے کنسیڈر کر لیا، اور اس میں اینٹروپی کی جو وہ ڈس آرڈرنیس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ آپ کو تھوڑا یہ ہارڈ لگ رہا ہوگا، تو اس کو میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں آسان کر کے، کہ ایک آپ نے باکس لے لیا، ٹھیک ہے، ایک ریکٹینگل آپ نے لے لیا، اس کے اندر آپ نے جو چھوٹی چھوٹی سی بال آتی ہے نا، وہ ڈال دی،
تو اگر وہ صرف رکھی ہیں تو وہ بول ایک کے اوپر ایک ہیں، لیئر وائز لیئر ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کوئی حرکت کرتے ہیں تو بولے کیا ہوں گی، وہ پورے اس میں جو ریکٹینگل ہے اس کے اندر وہ گھومنے لگیں گی، یعنی وہ ڈس آرڈر ہو گئی. پہلے وہ آرڈر میں تھی، لیئر بائی لیئر رکھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے کوئی حرکت دی اس میں تو وہ ڈس آرڈر ہو گئی، یعنی فیل گئی. تو ڈس آرڈرنیس آف دی سسٹم، یہ مطلب کہ یہ ہے کہ انرجی کا فیل جانا، انٹروپی ہمیشہ انکریز ہوتی ہے. اسی سے یہ ہے کہ جو یہ پوری کائنات بھی ایک اس کو سسٹم اگر وہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس میں بھی انٹروپی ہمیشہ انکریز ہو رہی ہے، انرجی جو ہے نا وہ فیل رہی ہے. اس کو اگر میں اور آسان کر کے آپ کو ایگزامپل سے بات سمجھاؤں کہ انرجی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، ویسٹ ہو رہی ہے. ہم یہ رول تو پڑھتے ہیں کہ انرجی کو نہ کریٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ ختم کیا جا سکتا ہے، بس اس کو ایک فارم سے دوسری فارم میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یہ رول ہم پڑھتے ہیں سائنس کا کہ انرجی کبھی بھی نہ کریٹ کی جا سکتی نہ ختم، اس کو ایک فارم سے دوسری فارم میں بدلا جا سکتا ہے. جیسے اگر کوئی انسان چائے بنا رہا ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ بھاپ نکلتی ہے، یعنی وہ جو لکوڈ تھا نا وہ بھاپ کی فارم میں وہ ویپرائز ہو گیا، تو ایک فارم سے دوسری فارم میں تو گیا. جیسے ٹھیک ہے، اور جیسے کسی نے اگر کوئی لکڑی جلائی تو اس کے اندر آگ ہوئی، لیکن وہ لکڑی کی جو اصل انرجی تھی وہ پوری کائنات میں پھیل گئی. یعنی اس پروسیس میں جو انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ انرجی ویسٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے پوری طرح ٹرانسفر ہو جاتی ہے. وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، وہ سائنس میں اس کو مانتی ہی نہیں ہے، یعنی ویسٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہی جو کائنات میں اگر انرجی موجود ہے اور یہ کائنات لگاتار چل رہی ہے تو کائنات میں انرجی کو ہم ایک فارم سے دوسری فارم میں ٹرانسفر ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دھیرے دھیرے یہ انرجی، یہ جو ویسٹیج ہو رہا ہے انرجی کا، ایک ٹائم ایسا آئے گا پوری طرح انرجی ویسٹ ہو جائے گی، کچھ یوز کرنے کے لیے بچے گا ہی نہیں. تو اسی کو کہتے ہیں ہیٹ ڈیتھ آف دی یونیورس یا بگ فریز نام سے اس کو مطلب ہم جانتے ہیں کہ یونیورس کی ڈیتھ ہو گئی. ہیٹ، یونیورس میں جو ہیٹ موجود تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہیٹ ڈیتھ آف دی یونیورس یا بگ فریز اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ بگ فریز ہو جائے گا، یعنی کائنات میں انرجی یوز کرنے کے لیے بچے گی نہیں، وہ ساری انرجی یوز ہو جائے گی. جیسے کہ اس کا ایک وقت آئے گا کہ جیسے کہ سارے ستارے جو ہیں ان کی انرجی فریز ہو جائے گی تو یہ بجھ جائیں گے، ہر جگہ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو جائے گی، نہ کوئی زندگی ہوگی اور نہ کوئی حرکت چیز کائنات میں بچے گی. اور یہ سائنٹیفک وہ کنسنسس ہے، سارے سائنٹیفک اس پہ متفق ہیں، یہ سب فیکٹ ہے ان کے پاس کہ یونیورس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہے، یونیورس ختم ہو جائے گا، پورا یونیورس، صرف دنیا نہیں پورا یونیورس ختم ہو جائے گا. تو یہ اسلام نے بھی تو یہی بات بتائی تھی کہ قیامت یعنی یہ جو دنیا جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو ختم ہونا ہے ایک دن، اور وہ دن ہے قیامت کا دن. آپ اس کو سائنس کی لینگویج میں بگ فریز کہہ لیں، ہیٹ ڈیتھ آف دی یونیورس کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہتے رہیں، وہی تو قیامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. کہ تو ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اصل بات ہماری یہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت کا دن گواہ ہے، وہ گواہ ہے کہ دنیا نہ ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی، وہ دن آ کر رہے گا، وہ گواہی دے گا خود تمہیں. جیسے کسی شکی انسان کو، کوئی شک کی انسان ہے وہ خود کے ہی وجود پہ شک کر رہا ہے کہ میں موجود ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک بات کہتے ہیں نا کہ تمہاری جان کی قسم تم موجود ہو، یعنی تمہاری جان اس بات پر گواہ ہے کہ تم موجود ہو. اللہ کے سوا کسی کی قسم انسان کو نہیں کھانی، یہ بات مثال کے لیے سمجھانے کے لیے کہیے تمہاری جان کی قسم، لیکن انسان کو سامنے والے کی جان کی قسم نہیں کھانی ہے. اللہ کے سوا اگر آپ کسی اور کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ شرک کر رہے ہیں. لیکن بات سمجھانے کے لیے ایک مثال کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی انسان اپنے وجود پہ شک کرے کہ مجھے نہیں لگتا میں ایگزسٹ کرتا بھی ہوں یا نہیں، شاید میں خیال میں ہوں یا میں ایک سپنوں کی دنیا میں ہوں، یا وہ کچھ بھی اگر وہ شک کر رہا ہے اپنے وجود کے بارے میں، تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ تمہاری جان کی قسم تم موجود ہو، تمہاری جان اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ تمہارا ایگزسٹینس موجود ہے، تم ایگزسٹ ہو.
اور وہ قیامت کی جو قسم ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ نظام ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ ایک دن دھرم بھرم کر دیا جائے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قسم یہاں پر کھائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اور نہیں، یہاں بھی جو شروعات ہے اللہ تعالیٰ نے واو کا مطلب ہوتا ہے اور، عربی میں جب اس کے ساتھ وہ زبر آتا ہے، اور کہیں کہیں یہ قسم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اور نہیں، یہاں جو جملہ ہے وہ بھی نہیں سے اسٹارٹ کیا، یعنی جو بات وہ کر رہے تھے اس کی بات کا رد کیا گیا ہے، آپ جو قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہو، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، ملامت کرنے والے نفس کی، یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو ملامت کرتا ہے انسان کو۔ تو قرآن مجید میں جو نفس ہے نا، اس کی 3 کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ انسان کے اندر 3 نفس ہیں، یعنی انسان کا جو وجود ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، ایک اس کا جو فزیکل آپ کو باڈی دکھ رہی ہے، جو جسمان، جو اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے اس باڈی میں۔ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو ایک انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے اور انسان چرپائی پہ لیٹ جاتا ہے؟ وہ روح ہی تو ہے، وہی انسان ہے جو ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، وہ روح اس کے اندر سے نکلے گی، وہ ڈیتھ ہو جائے گا۔ آپ اس کے اندر کتنا بھی کچھ کر لیں، اس کا کوئی پارٹ بدل کے دیکھ لیں، تو کیا چیز ہے؟ وہ جان ہے، وہ روح ہے جو اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ تو جو انسان کا روحانی وجود ہے، اس میں جو نفس ہے وہ 3 کیٹیگری کی ہے۔ پہلی ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ اب یہ نفس امارہ کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، یہ انسان سے بار بار کہتا ہے کہ تو برائی کر، برائی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے، انسان کو اکساتا رہتا ہے، موویز دیکھ، بے پردہ لڑکیوں کو دیکھ، اکساتا ہے اس کو اندر سے، کہاں حرام حلال کے چکر میں پڑا ہے، فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بول، تو یہ جو برائیوں پہ اکسا رہا ہے یہ ہے نفس امارہ، تو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر رکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے تو صرف مسلمانوں کے اندر ہوگا، نہیں، ہر انسان کے اندر۔ تو ہر انسان کو جو برائی پہ اکسانے والا نفس ہے وہ ہے نفس امارہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا نفس وہ بتایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی نفس لوامہ، جس کو آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، جو انسان کا ضمیر ہوتا ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ یہ نفس کا کیا کام ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پہلی نفس نفس ہمارا تھی، وہ انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، اور انسان اگر اس کے اکسائے میں مطلب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ برائی کر بیٹھتا ہے تو دوسری نفس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ایکٹیویٹ کون سی نفس ہوئی؟ نفس لوامہ۔ وہ کیا کام کرتی ہے؟ اس کو ملامت کرتی ہے، یہ کیا کام کر بیٹھا، اس کو گلٹ فیل کراتی ہے، یہ کام نہیں کرنا تھا تجھے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں، تو وہ کون کراتا ہے؟ وہ نفس لوامہ کراتا ہے، یعنی انسان کو ملامت کرتی ہے وہ نفس۔ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کر دیا آپ نے، ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، کوئی کسی کا مرڈر کر دے تو وہ بعد میں کی پچھتاتا ہے، نفس لوامہ بعد میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے، پہلے ایکٹیویٹ جو ہوتی ہے انسان کے اندر وہ نفس امارہ ہوتی ہے۔ تو اصل ہمیں نفس امارہ کو ہی پکڑنا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، برائی پہ اکسا رہی ہے، برائی نہیں کرنی، اس کے اکسانے میں آ کے اس کی بات مان لی تو دوسری نفس آٹومیٹک ایکٹیویٹ ہو گئی، نفس لوامہ، وہ کیا کرے گی؟ ملامت کرے گی انسان کو۔ جو ہم کہتے ہیں نا کسی بھائی تیرے اندر وہ ضمیر نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ نفس لوامہ کی بات کر رہے ہیں ہم اس انسان سے، جس کو ہم اپنی مووی میں ضمیر کہہ دیتے ہیں، جو مووی بناتے ہیں اس میں اس کو وہ ضمیر کا نام دیا گیا ہے، کہ اس انسان کے اندر ضمیر نہیں ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کوئی، اس کی نفس پتہ نہیں اسے ملامت کیوں نہیں کرتی؟ اتنے بچے مار دیے اس نے، 60,000 بچے مار دیے، اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کر رہا ہے کیا؟ آئے دن وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، تو یہ ہے نفس لوامہ جو کہ بعد میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ ایک نفس اور ہے قرآن نے بیان کی، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اس نفس کا کیا کام ہے؟
اس نفس کا یہ کام ہے، یہ اطمینان والی نفس ہے. جیسی نفس امارہ ایک کہ نفس امارہ ایکٹیویٹ ہوئی، برائی پہ اکسایا، اور انسان اس کے اکسانے پر اس نے اگر برائی کر دی تو نفس لوامہ ایکٹیویٹ ہو گئی، وہ کیا کرے گی؟ ملامت کرے گی. لیکن اس نے برائی نہیں کری، نفس امارہ نے اکسایا، اس نے برائی نہیں کری، اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلی. تو پھر کیا ہوگا؟ نفس مطمئنہ ایکٹیویٹ ہوگی. دونوں چیزیں نفس امارہ سے کنیکٹڈ ہیں. نفس امارہ برائی پہ اکسائے گی، اس کا کام ہے اکسانا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس کو اس لیے کہ اکسائے گی. اس کے اکسائے میں آگے برائی کر لی تو نفس لوامہ ایکٹیویٹ ہو گئی، وہ برائی پہ ملامت کرے گی. لیکن اس کے اکسائے میں آگے برائی نہیں کری، اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رکھے، تو نفس مطمئنہ ایکٹیویٹ ہوگی. انسان اطمینان محسوس کرے گا، نیکی کر کے خوش ہوتا ہے نا انسان، دل خوش ہوتا ہے، اندر سے مطمئن ہوتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے اندر. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، اصل جو برائی کرنے کے بعد ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس کو ملامت کرتی ہے. تو یہ قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے. وہ کس پر کھائی ہے کہ وہ بات بھی آگے کی آیتوں میں بیان ہوگی کہ یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور ایسا پیدا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملامت کرنے والے نفس کی وہ وہ قسم کھائی ہے. یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی گئی ہے، یعنی جو نفس کی قسم وہ قیامت کی زندگی پہ، آخرت کی زندگی پہ کیسے دلالت کرتی ہے، وہ کیسے دلیل دیتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے؟ نفس لوامہ اس کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے وہ گواہ کے روپ میں کھاتا ہے نا، گواہ کے معنی میں. نفس لوامہ کیسے گواہ ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، قیامت کا دن ہونا چاہیے؟ یہ بات تو عقل سے باہر ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ وہی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ایک ایک ضمیر نام کی چیز ہے وہ موجود ہے، جو اس کو ملامت کرتی ہے برائی کرنے کے بعد. اور یہی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے نا پیدائشی طور پر ہی بھلائی اور برائی کی تمیز بھی رکھتا ہے. ہر انسان کو پتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو. اور جو کام بھی وہ کرتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس کو یہ بھی بتائے کہ اس کا سب کا ذمہ دار میں ہی ہوں. یعنی جو نفس لوامہ ہے وہ انسان کے اندر ایک اخلاقی وجود ہونے پر دلالت ہے. یعنی انسان کا صرف ایک حیوانی وجود نہیں ہے، یعنی جو جسمانی اس کا وجود ہے صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ انسان میں ایک اخلاقی وجود بھی ہے، مورل ویلیوز بھی ہے انسان میں. انسان جانتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. انسان جب برائی کرتا ہے تو اس پہ وہ نفس ملامت کرتی ہے، وہ ضمیر اس کو ابھر کر آتا ہے. یہ انسان اس بات کو جانتا ہے. تو نفس لوامہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہونی ہی چاہیے. کیونکہ جو فطرت میں اگر نفس لوامہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب اچھائی اور برائی کی سمجھ بھی رکھتا ہے تو اچھے انسان کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے اچھا، اور برے انسان کو اس کا برا بدلہ ملنا چاہیے، جو کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ہی پاسبل ہے. ہر انسان کو اس کی زندگی کا بدلہ پورا ملے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا اخلاقی طور پر مکمل نہیں ہے. ہاں فزیکل طور پر تو مکمل ہے، لیکن اخلاقی طور پہ یہ دنیا انکمپلیٹ ہے. جو دنیا کے فزیکل لو کے حساب سے اگر ہم دنیا کو دیکھیں گے تو وہ کمپلیٹ ہے، لیکن اگر دنیا کو مورل لو کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو یہ دنیا انکمپلیٹ ہے. جیسے اس کے اگزامپل دوں میں آپ کو کہ فزیکل جو لو ہے دنیا کے، اس کے حساب سے دنیا کمپلیٹ ہے. وہ کیسے؟ آپ انگارہ جیپ پر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی جیپ جلے گی. وہ انگارہ یہ نہیں دیکھے گا آپ نے دھوکے سے رکھا، آپ کی جیپ کو وہ جلائے گا. یعنی جو فزیکل لو ہے، انگارے کا کام ہے جلانا، وہ ہمیشہ جلائے گا. آپ کتنے نیک ہیں کتنے گنہگار ہیں انگارے کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو اس کا کام ہے جلانا، وہ جلائے گا. اور ایسی دیکھیں آپ کہ اگر آپ جھوٹ بول دیں
تو جھوٹ بولنے پہ آپ کے کوئی انگارہ نہیں چل رہا. لیکن اخلاقی طور پہ جھوٹ بولنا تو غلط ہے نا. مورل کیا کہتے ہیں, مورل ویلیوز کیا کہتی ہیں, جھوٹ بولنا غلط ہے. نفس لوامہ اس پہ ملامت کرتی ہے, جھوٹ بولا ہے انسان نے, تو وہ تو غلط ہے. لیکن اس سے ہماری جیب نہیں جل رہی. یعنی جو فزیکل لو ہیں وہ تو کمپلیٹ ہیں, وہ اپنی پوری طرح مطلب کام کر رہے ہیں. لیکن جو مورل لوز ہیں, جو اخلاقی جو ویلیوز ہیں, وہ پوری طرح کام نہیں کر رہے. آپ کسی کا مال کھا جائیں, آپ کے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوتا. آپ زہر کھا جائیں, آپ کو موت آ جائے گی. زہر یہ نہیں دیکھے گا آپ نیک ہیں یا برے ہیں یا اچھے ہیں یا کیسے ہیں, آپ کتنے متقی ہیں کتنے نمازی ہیں. آپ اگر زہر کھائیں گے تو موت آ جانی ہے. لیکن آپ اپنی بہن کی وراثت کا حصہ کھائے بیٹھے ہیں, آپ کے پیٹ میں درد تک نہیں ہوگا. تو اخلاقی اعتبار سے تو دنیا نامکمل ہے, اور فزیکل اعتبار سے دیکھیں تو دنیا مکمل ہے. یعنی جو فزیکل لا ہیں دنیا کے وہ مکمل طور پر ہیں, اور اخلاقی طور پر یہ دنیا انکمپلیٹ ہے. بہنوں کی وراثت کھا کر آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا. جھوٹ بول کر آپ کی وہ زبان پر وہ چھالا تک نہیں آتا. یتیم کا مال کھا کر آپ کے پیٹ میں کچھ آپ کی حرکت بھی نہیں ہوتی. اور جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, آگ, جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو یتیم کا مال تو اتنے انسان کھا رہے ہیں دنیا میں, ان کے پیٹ میں تو ہمیں کوئی آگ نہیں دکھ رہی. وہ تو بڑا چل کر کے کھاتے ہیں اور آرام سے سوتے ہیں. تو یہ آگ کب آئے گی؟ یعنی یہ دنیا انکمپلیٹ ہے, ایک دوسری دنیا ہے. تو یہ جو انسان کے اندر نفس لوامہ ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے. وہ پاسبل ہے, اس کی پاسبلٹیز ہیں. ورنہ یہ کہ جیسے یہ دنیا اخلاقی طور پہ جو فزیکل طور پہ اگر مکمل ہے تو اخلاقی طور پہ یہ مکمل ہونی چاہیے. ایک انسان ہے زندگی بھر اچھے کام کرتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, وہ اگر مر کر مٹی ہو گیا. اور ایک برا انسان ہے, اس نے 60 لاکھ بندے ایک دن میں مار دیے, اس نے 60,000 بچے 2 سال میں مار دیے, دونوں مر کر مٹی ہو گئے. اگر دونوں کا انجام سیم ہے, اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ نہ ملے, برے کو اس کے ظلم کی اس کو سزا نہ ملے, تو کیا ہوا؟ یہ تو ادھورا سا رہ گیا کچھ. یہ تو ادھورا سا رہ گیا کچھ. ایک بندہ 60 لاکھ بندوں کو چیمبر میں ڈال کے مار دیتا ہے گیس سے, اور ایک بندہ دنیا میں اچھائی کی خاطر اپنی جان تک دے دیتا ہے. اگر دونوں ہی مر کے مٹی ہو جانے ہیں تو یہ تو انکمپلیٹ بات ہے. یہ تو کچھ نہ کچھ فالٹ ہے کہیں نہ کہیں. کیونکہ آخرت کا انکار وہی انسان کر سکتا ہے جو اس دنیا کو ایکسیڈنٹلی طور پہ مانتا ہو کہ یہ دنیا حادثاتی طور پہ وجود میں آ گئی ہے, اور اس میں عقل رکھنے والا انسان حادثاتی طور پہ آ چکا ہے. انسان کے اندر جو اچھائی اور برائی کی سمجھ ہے وہ بھی حادثاتی طور پہ آ چکی ہے. کیا انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق مجھے بتائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی سمجھ رکھی ہو؟ کیا شیر میں رکھی ہے, بکری میں رکھی ہے؟ کسی میں نہیں رکھی ہے نا, انسان میں رکھی ہے. انسان کا ضمیر ہے جو اسے ملامت کرتا ہے. انسان ڈپریشن کی گولی لیتا ہے. انسان کو نیند کی وہ ٹیبلٹ وہ لینی پڑتی ہے, شیر کو لینی نہیں پڑتی, وہ آرام سے سوتا ہے, تو اس کے اندر نہیں ہے وہ. تو یہ نفس لوامہ ایک دلیل ہے کہ یہ دنیا اخلاقی طور پر انکمپلیٹ ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک دوسری دنیا کا ہونا ضروری ہے, اور اسی دنیا کا نام ہے آخرت, جنت یا جہنم. آخرت میں حساب کتاب کے بعد جو قیامت وہ قائم ہوگی, قیامت میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا, اس کے بعد جنت یا جہنم, وہی تو دنیا ہے. اسی پہ تو نفس لوامہ وہ دلیل دیتی ہے کہ انسان جو برائی کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے تو یہ یعنی ایک اخلاقی وجود ہے. اور اخلاقی جو لو ہیں اس دنیا میں وہ مکمل طور پر نہیں ہے, فزیکل لو ہیں اس دنیا میں وہ مکمل ہے. اس لیے ایک دوسری دنیا کی ہونے کی ایک دلیل اس دنیا میں یہ کی پاسبل ہے. تو انسان کو یہی چاہیے کہ جو نفس لوامہ ہے اس کی آواز کو سنے, اور وہ پہچانے کہ یہ بات نفس لوامہ یہ ملامت کرتی ہے مجھ کو. اور انسان کا چاہے اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ کچھ بھی ہو, چاہے وہ کسی کو بھی اچھا مانے کسی کو بھی برا سمجھے, لیکن ہر انسان کے اندر یہ تینوں نفس موجود ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. یہ نفس امارہ ایکٹیویٹ کرتی ہے انسان کو برائی کی اور اکساتی ہے. اس کے بعد انسان کا عمل کیا ہے, اگر وہ برائی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, برائی کر لیتا, تو نفس لوامہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, اس کو ملامت کرتی ہے. پھر
اگر وہ برائی کو نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ کرتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، تو نفس مطمئنہ ایکٹیویٹ رہتی ہے، اس کو اطمینان دلاتی ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے انسان کا اخلاقی وجود کی اس کائنات میں، جو کہ ایکسیڈنٹلی طور پہ نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیارا نظام کریٹ کیا اور اس میں ایک اخلاقی وجود، اخلاقی احساس رکھنے والی انسان کو، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا ایک منطقی رزلٹ یہی ہے کہ اگر یہ دنیا میں اخلاقی جو اس کے لوز ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے لوز، جو اخلاقی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو پورا کرے، اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ دے اور بروں کو ان کا برائیوں کا بدلہ دے، ورنہ تو یہ دنیا ادھوری ہے، ورنہ تو یہ دنیا ادھوری ہے۔ اس دنیا میں تو پھر وہی ہو جائے گا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر سب کو ہی مر کر مٹی ہو جانا ہے، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے، کوئی قیامت آنے والے نہیں ہے، سب کو مٹی میں ہی جانا ہے، مٹی میں ہی دفن ہونا ہے، تو اچھائی کر کے کیا فائدہ؟ اچھے راستے پہ چل کے کیا فائدہ؟ اور اور برے لوگوں کا کیا نقصان؟ ان کو ہم غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ضمیر کیوں ملامت کر رہا ہے وہ غلط ہے؟ وہ تو صحیح کر رہے ہیں۔ جب دونوں کی منزل سیم ہے، مر کر مٹی ہونا ہے، تو ہمارا ضمیر ان کو ملامت کیوں کر رہا ہے؟ ہمارا ضمیر اس کو ملامت کیوں کر رہا ہے؟ اس نے 8,500 بچے مار دیے 2 سال میں، کیوں کر رہا ہے ہمارا ضمیر ملامت؟ یہ یہ ضمیر کا ہونا، یہ نفس لوامہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ادھوری ہے، اور یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ ایک دن ختم ہوگا اور دوسری دنیا اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، وہاں انسانوں سے حساب کتاب لے گا اور ایک ایک انسان سے پوچھے گا، اب بتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے قسم کہ اور نہیں، تم یہ جو بات کہہ رہے ہو قیامت نہیں آئے گی، یہ بالکل آ کر رہے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یہ جو تمہارے اندر جو یہ ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ نفس لوامہ ہے، جو تمہارے اندر یہ ضمیر ہے، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ قیامت آ کر رہے گی، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ تو قیامت کا دن بھی دلیل ہے، اور جو تمہارے اندر یہ جو نفس لوامہ ہے، جو ضمیر ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ وہ قیامت آ کر رہے گی، وہ قائم ہو کر رہے گی۔ اور وہ پھر بات اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا کہ وہ بات کیا ہے، انسان آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے کی آیتوں پہ انشاءاللہ مطالعہ ہم بعد میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔